आज मैं आपसे बात करूंगा आरईबीटी या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और मुस्लिम साइकोलॉजी का जो नेक्सस है कि कैसे जो मुस्लिम साइकोलॉजी है वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी से एक उसका बड़ा दिलचस्प ताल्लुक बनता है जब हम अपनी खासतौर पर प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कम से कम ये महसूस किया है कि जब भी मैंने अपने उन क्लाइंट्स के साथ जो इस्लाम में यकीन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक हल्की सी वार्निंग देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि वो लोग जो एथियस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं या फॉर एनी रीजन बिलीव नहीं करते, उनके साथ ज्यादा इस्लामिक अगर आप आइडियाज डिस्कस करेंगे तो वो फिर कई दफा थेरेपिस्ट से भी मुतनफर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि आप तबलीग कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज थेरेपी विद प्रीचिंग। हम प्रीचर्स नहीं है, हम साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारा काम तबलीग नहीं है, ये काम हम तबलीगियों पे छोड़ देते। ठीक है। तो हमने थेरेपी की प्रैक्टिस में क्या करना है कि अगर हमारा क्लाइंट एक बिलीविंग मुस्लिम है, अगर बिलीविंग क्रिश्चियन भी है तो उसके साथ भी क्रिश्चियन साइकोलॉजी यूज करके हम काम कर सकते हैं, लेकिन दैट इज टॉपिक फॉर अनदर डे। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है कि हाउ इस्लामिक साइकोलॉजी और मुस्लिम साइकोलॉजी कैन वर्क रियली वेल विद रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और इवन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो सबसे पहली जो चीज है जो मैं यहाँ पे बयान करना चाहूंगा कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो कुछ इरेशनल आइडियाज डिस्कस करती है, जिनमें एक मेन जो इरेशनल आइडियाज की कैटेगरी है वो है सेल्फ डाउनिंग, यानी अपने आप को कमतर जानना या कमतर समझना। अच्छा, और उसमें बाज़ औक़ात जो है आप दूसरे से कंपैरिज़न भी करते हैं, दूसरों के साथ मुकाबला भी करते हैं, और उस सेल्फ डाउनिंग, सेल्फ डेप्रिकेटरी लैंग्वेज, खुद को बुरा-भला कहना, खुद को बुरा समझना, अपने बारे में मनफ़ी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना, ये सारे उसमें आ जाते हैं। मसलन कि मैं बदकिस्मत हूँ, या मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, या लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं, या लोग बुरे होते हैं, उन पे एतबार नहीं किया जा सकता और वो मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, और मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं लोगों की बातों में आ जाता हूँ, या मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, या चूंकि मुझे वालिदैन ने इस तरह मेरे साथ सलूक किया, अब मैं कहते ना हूँ मैं किसी जोगा नहीं रहा। इस तरह की बहुत सारी जो हैं चीज़ें वो हम अपने आप को कहते हैं। मसलन चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो अक्सर अब बच्चों के साथ हो जाता है। अच्छा, अब वो जो बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि जी चूँकि मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो गया था तो इसलिए मैं गंदा हूँ या मैं बुरा हूँ और मैं नापाक हूँ, और इसलिए मैं आगे भी मैं एम कंडेम्न्ड, और मुझे कोई मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, और अगर कभी हुईगी होगी भी तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी फजूलियात जो हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, वो हमें आती हैं, जो हमारी सेल्फ के साथ, सेल्फ इमेज के साथ लिंक्ड होती हैं, और उसकी वजह से हम बहुत बुरा फील करते हैं। अच्छा, और जब मैं मुस्लिम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे बहुत से हवाले जो हैं हमें कुरान मजीद से, हदीस से और जनरली मुस्लिम बिलीफ से हम दे सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर बिलीविंग मुस्लिम्स। मसलन कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, और अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, और आप देखें कि इंसान बावजूद अशरफुल मखलूक़ात होने के अल्लाह ताला का हुक्म जो उसे दिया गया है कि जी आपने फल नहीं खाना, तो आप इंसान जो है वो फल खाता है, और उसकी वजह से फिर जन्नत से निकाल दिया जाता है और ज़मीन पे आ जाता है। तो गलती जो है, या अगर हम अंबिया के बारे में करें बात, तो लग़ज़िश जो है वो तो हर इंसान से हो सकती है। अच्छा, फिर आप ये देखते हैं कि कई इंसानों के साथ बुरा सलूक होता है,
کئی انسان جو ہے اپنے مقصد میں پہنچنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور کئی انسان جو ہیں گناہ گار جب توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور نیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں جب کسی بھی سفر پہ نکلتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں رستے میں آتی ہیں، اور ہر رکاوٹ کو اگر ہم ناکامی کا نام دے دیں تو ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم ناکام ہو، دوسرے میں ناکام ہو، تیسرے میں ناکام ہو، لیکن چوتھے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم ایک چیز میں ناکام ہو گئے، جیسے ایک ایشو جو میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے بیچلرز میں یا انٹرمیڈیٹ میں، وہ یہ ہے کہ بچے بغیر سوچے سمجھے، اور ان کے ماں باپ بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو میڈیکل کالج کے لیے ان کا مائنڈ میک اپ کرتے رہتے ہیں پورا بچپن، اور حالانکہ ان میں اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، ان کا سائنسز کی طرف کئیوں بچوں کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، کئیوں کا بایولوجی کی طرف ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، کئیوں میں ہو سکتا ہے کہ میتھ جینیس اور وزرڈز ہوں لیکن انہیں میڈیسن کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کیمسٹری یا فزکس جو ہیں ان بچوں کے لیے اتنے آسان یا دلچسپ نہیں ہوتے، تو وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس میں جھونکے جاتے ہیں لٹرلی، اور پھر ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ 90% بچے جو ہے وہ میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہو پاتے کیونکہ اتنی سیٹیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سارے ذہین ہوتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن 90% بچے جو ہیں وہ میڈیکل کالج میں نہیں داخل ہو پاتے بیکاز دا سیٹس آر لمیٹڈ۔ تو اب وہ اب سوچتے ہیں کہ جی ایک بچے نے، ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ جی آئی فیل لائک گاربیج، کہ میں اتنی محنت کے باوجود، اتنی پڑھائی کے باوجود میں گاربیج ہی ہوں نا، کیونکہ میں میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتا۔ اب ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ جب اپنے آپ کو گاربیج کہتا ہے تو سوچے گا۔ تو اب یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ انٹرونشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، جب ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے دھتکارا اس کے تکبر کی وجہ سے اور انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو ابلیس نے یہ کہا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کا منہ مٹی سے ملاؤں گا۔ تو اب دیکھیں کہ جو انسان خود ہی اپنے آپ کو گاربیج کہنا شروع کر دے، تو کیا ابلیس یہاں پہ کامیاب نہیں ہو جاتا ہمیں پچھاڑنے میں اور ہمیں گمراہ کرنے میں اور ہمیں مایوس کرنے میں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ایک اور چیز بہت اہم ہے جو میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو سیلف ڈیپریکیٹری تھاٹ ہے، وہ مایوسی کو بھی جنم دیتی ہے، ہوپلیسنس کو بھی جنم دیتی ہے، جس سے بعض اوقات نہ صرف ڈپریشن ہوتا ہے بلکہ سوئسائڈل بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور سوئسائڈل بیہیویئر اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ انتہا ہے سیٹینک بیہیویئر۔ تو یہاں پہ اس لیے یہ انٹرونشن بہت اچھی ہوتی ہے کہ اگر ہم کلائنٹ کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں شیطان آپ کا منہ مٹی میں ملانا چاہ رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اپنے بارے میں ایسی باتیں کر کے، میڈیکل کالج نہیں ہوا تو کیا ہو، آگے اور بہت سی آپشن، بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، اور یہاں پہ کچھ کریئر کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے، اور میں اکثر سائیکالوجسٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کریئر آپشنز کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ ایک تو سائیکالوجی بذات خود ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے، بہت وائڈ ارے آف اس میں فیلڈز ہیں، بہت سب ڈسپلنز ہیں، اور بچوں کو آپ بڑے آرام سے جو میڈیکل کالج میں نہیں جا پائے لیکن سائنسز میں جنرلی وہ پرفارمنگ ڈیسنٹلی، تو آپ انہیں سائیکالوجی کی طرف بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس یا آئی آر یا پھر انگلش میں جاتے ہیں ایز اے سیکنڈ آپشن، تو ان کو بھی آپ انکریج کر سکتے ہیں۔ پھر ایلائڈ ہیلتھ سائنسز کے ڈسپلنز ہیں جیسے نرسنگ ہو گیا، فزیو تھراپی ہو گئی، ایٹسٹرا۔ سو آپ اچھا فارمیسی ہو گئی، سو یو کین ایکچولی help them go in those directions.
اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے سائنسز کی طرف اتنے آمادہ ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کو اتنے دلچسپی اس میں ہوتے ہی نہیں ہے، تو انگلش لٹریچر، لنگوسٹکس، اردو ادب، پنجابی لٹریچر، دیر آر لاٹس آف ایریاز، اور ان کا آگے بہت پوٹینشیل ہے کریئر وائز، انٹرپرینورشپ وائز اینڈ سو آن. اس کے بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے، کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں. لیکن جو یہاں پہ اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پرانے کانسیپٹ سے، ایک تو یہ کہ جناب انسان اشرف المخلوقات، دوسرا یہ ہے کہ ایک ناکامی سے گھبرا کے تو مایوس نہیں ہونا. اور مایوسی یا ہوپلسنس جب ہوتی ہے تو یہ سمجھانا کہ مایوسی کفر ہے، امید ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے لیے قرآن ورس ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو مت کاٹو، اب مایوس مت ہو، امید مت چھوڑو. تو آپ کا یہاں پہ کام بنتا ہے، فرض بنتا ہے ایز سائیکالوجسٹ کہ آپ جب یہ آئیڈیا کلائنٹ آپ کے سامنے رکھے کہ جی میں تو بدقسمت ہوں اور میری آگے کوئی صورت نہیں بن رہی فیوچر کی، کریئر کی، تو آپ کا کام ہے وہاں پہ حوصلہ دینا، ہمت دینا، اور ساتھ ساتھ خود کو بھی ایجوکیٹ کرنا on different career options and possibilities. اور تھوڑا بہت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ اگر نہیں بھی آپ کو آتی یا اس میں اس وقت ممکن نہیں ہے، تو آپ کچھ کوشچنز کے ذریعے، کچھ انفارمل کوشچنز کے ذریعے ان کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ جان سکتے ہیں. جیسے ایک کیس میں مجھے یاد ہے کہ there was a student who got into a medical college but was not very happy. تو وہ ڈراپ آؤٹ کر گیا میڈیکل کالج. تو اس بچے کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا. تو جب میں نے انکریج کیا کہ جناب آپ ڈیزائننگ کی طرف چلے جائیں، گرافک ڈیزائننگ کی طرف چلے، تو دیٹ واز اے پاسبلٹی. اچھا اسی طرح کمپیوٹر سائنسز واز اندر آپشن فار ہم، جو کہ اس نے پہلے کنسیڈر نہیں کی تھی. تو کئی دفعہ مڈ کیریئر لوگ جو ہے وہ آپشن اپنی چینج کر لیتے ہیں، تو اس کو بھی ڈسکریج مت کریں اور انہیں سپورٹ کریں کہ جناب ہر حال میں امید قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اور اس لیے آپ کو یہ آگے دیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے مدد کرے گی. تو یہ تھا پہلا آئیڈیا. اب دوسرا جو اہم آئی تھنک یہاں پہ چیز ہے وہ ہے، یہ کمبینیشن ہے کہ ٹیسٹیفائزنگ کا اور لو فرسٹریشن ٹالرنس بلیف کا، یا فرسٹریشن انٹالرنس بلیف کا. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں اردو میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب بھی ہم کبھی کسی بھی چیز میں ناکام ہوتے ہیں عارضی طور پہ، اور اسی طرح ہم کسی چیز میں رکاوٹ آتی یا ناگہانی کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی ٹریجڈی آ جاتی ہے کسی قسم کی، تو ہم خود کلامی جب کرتے ہیں، اپنے آپ سے جب گفتگو کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی سب کچھ تباہ ہو گیا، میری ساری محنت غارت ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. اور ایسا اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب ڈائیورس ہو رہی ہوتی فیملی سے، تو خواتین اور حضرات دونوں جو ہے اس کو کیٹاسٹرفائز کرتے ہیں، میننگ کہ اس کو تباہی اور بربادی سے تشبیہ دیتے ہیں، بلکہ یہ استعارہ استعمال کرتے ہیں کہ سب کچھ ختم. اب اس کا جو ایک نقصان ہوتا ہے جو سب کچھ ختم ہونے کا، وہ وہی مایوسی. سو ایک طرف آپ نے یہ لنک اسٹیبلش کرنا کہ جناب سب کچھ ختم نہیں ہوا، سب کچھ ختم نہیں ہوا، تباہی اور بربادی نہیں آئی. یہ ایک بنیادی اصول جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ استعمال کرنا ہے. اور اچھا اس کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تباہی اور بربادی آ گئی ہے، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہی. یعنی دس از دا straw that broke the camel's back. یہ وہ تنکا ہے آخری جو جس سے اونٹ جو ہے وہ
بیٹھ گیا ہے, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر ایکچولی کمر نہیں ٹوٹی فزیکلی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمر ابھی بوجھ اٹھا سکتی. اور یہاں پہ قرآن مجید کی ایک ورس ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالتے. تو آپ کی کمر پہ جو بوجھ ہے وہ آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بوجھ آتا ہے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے, اور اس آزمائش کو آپ لے کے آگے چل سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ چیز خود کو بتانا, اب دیکھیں نا ایک سچویشن لے لیتے ہیں کہ جی ڈیورس ہو گئی, ایک خاتون جو ہے وہ انہیں طلاق دی گئی ہے اور وہ اب بہت مایوس ہو. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب مجھ سے برداشت, ایک تو یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں 2 بچوں کے ساتھ جو ہے میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اپنی والدین کے گھر آ گئی ہوں, اور میری والدہ مجھے دیکھ دیکھ کے ہر وقت روتی رہتی, اور میرے والد جو ہے مجھے کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ تم نے اچھا بیہیو کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, یا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اگلا پورا سال, اگلے پورے 5 سال 10 سال. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ڈپریشن میں سے کاز ہو سکتی ہے اس قسم کی سوچ سے, یا پھر سوئسائڈل بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ بہترین انٹرونشن یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اسلامک آئیڈیاز جو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے پینفل ہے, پینفل ہے. آپ نے اسے یہ نہیں کہنا, جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں نا کہ جی اٹھو بڑھو چلو بستر سے اٹھو چلو کام کرو, اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, اقبال کی شاعری اسے نہیں سنانی. آپ نے اس کلائنٹ کو یہ اکنالج کروانا ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزر, ٹھیک ہو گیا, لیکن ناقابل برداشت نہیں ہے. باوجود اس کے کہ طلاق ہوئی ہے, باوجود اس کے کہ اس کے پاس 2 چھوٹے بچے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے, آپ نے اسے پہلی جو آرگومنٹ ہے, سب کچھ ختم نہیں ہوا, بطور انسان آپ کی زندگی آگے بڑھی ہے, اور اس کو جینا اور اس کو بہتر جینے کی کوشش کرنا اور خواہش کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا بطور ماں آپ کا فرض ہے, والدین کا ادب کرنا اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا آپ کا فرض ہے. تو ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو وکٹم بنانے کی بجائے ایکٹیو کریں, اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھیں. کیا آپشنز ہیں؟ اگر تو آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو کیا کوئی جاب, پارٹ ٹائم جاب سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو کوئی سلائی کڑھائی, کوکنگ, کوئی اور ٹیلنٹس اپنے استعمال کر سکتی ہیں. کوئی فیملی میں ہیلپ کی آپشنز ہیں, کوئی اور مزید ری میرج کی آپشنز ہیں, چونکہ ساری اسلامک آپشنز ہیں. یہ تھنک اباؤٹ. لیکن جو کروشل بات ہے نا کہ یہاں پہ بھی یہ قرآنی ورس کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی کمر پہ بھی جو بوجھ ہے, نفسیاتی کمر پہ جو نفسیاتی بوجھ ہے, وہ برداشت سے زیادہ نہیں ہے. اگر وہ خود کو یہ کہتی رہے کہ جی میں اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو وہ اپنی برداشت کو خود کم کر رہے ہیں اس بلیف کے ساتھ, یہ سوچنے سے کہ جی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا مزید, تو وہ اپنے لیے ایموشنل پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. ایک طرف کیٹاسٹرفائزنگ یعنی تباہی بربادی ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا کا بلیف, اور دوسری طرف
کہ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन इंटॉलरेंस या लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिलीफ कहते हैं। आगे चलते हैं। एक चीज जो हमें मसलसल मसलसल तंग करती है वो है डिमांड। और यहाँ पे मैं पहले डिमांड और रिक्वेस्ट में फर्क करूं। लेट्स से कि आपके बेस्ट फ्रेंड, जब आप उनके साथ बैठते हैं तो एक दोस्त जो है वो आपको झुकते लगता है, ठीक है। हो सकता है बाल कम हो तो कहता है टेंडू, हो सकता है कि आपका नाक चौड़ा हो तो कहता है पकौड़े वगैरह। लोग इस तरह जुगतबाजी और रिडिक्यूल करते हैं। कई बार बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो वो कहेंगे और मोटे वगैरह। तो हो सकता है आपको बुरा लगता हो और आप उस कंपनी में बैठ के भी इंजॉय, कुछ चीजें इंजॉय भी करते हो, लेकिन ये आपको बुरा। अब यहाँ पे आप असर्टिवनेस को इस्तेमाल करते हुए अपने उस दोस्त को जो आपके साथ जुगतबाजी करता है, और खासतौर पे ऐसी जुगतबाजी करता है जो आपको तकलीफ देती है। बाजू कहते हैं, बाज लोग हैं उनका मजाक उड़ता है, तवा लगता है, वो हंसते हैं और दिल में भी उन्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन फर्ज करें कि आपको बुरा लगता है, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि पूरा पूरा दिन डिप्रेस्ड रहते थे कि ये बंदा मेरा मजाक उड़ा। सो जब मैंने उन्हें ये तजवीज़ किया कि जनाब आपसे अलहदा बात करें, कि यार मैं कुछ हद तक एंजॉय करता हूँ इस तरह की बातें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप कुछ ज्यादा कर जाते हैं और मुझे तकलीफ होती है। तो अगर तो आप वाकई मेरे दोस्त, तो आप आइंदा ऐसा नहीं करें, ठीक है। अब उन साहब ने एग्जैक्टली यही किया, और उस दोस्त ने फिर वादा किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा, और उसने फिर नहीं किया। सो मकसद ये होगी रिक्वेस्ट, असर्टिवनेस के जुमरे में आ। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हम तब्दील करने की ख्वाहिश भी रखें तो नहीं कर पाते। मसलन आपके वालिद जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डिसिप्लिनेरियन है, और सख्ती करते हैं हर मसले। आपने कोशिश की है उनसे बात करने की, आपने कोशिश की है अपनी वालिदा के जरिए कम्युनिकेट करने की, और ये चीजें आपको करते रहना चाहिए। लेकिन ये जहन में फिर डिमांड करना कि जी मेरे अब्बू को ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये दोनों चीजें जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट है। मसलन इसकी एक और मिसाल ले लें। लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को, दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन जब हम इसे डिमांड बना लेते तो ये हमें तकलीफ होती रहती है। सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक खराब है, तो आप कहते हैं यार लोगों को आना चाहिए कि कैसे मोटरसाइकिल चलानी है, लोगों को आना चाहिए कि गाड़ी कैसी चलानी है, और लोगों को आना चाहिए कि ओवरटेक किस तरफ से करना है, और लोगों को स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी ख्वाहिशात के तौर पे तो जायज है, लेकिन डिमांड्स के तौर पे ये मसला क्रिएट है। अब यहाँ हम एज मुस्लिम मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो हालात हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें कम से कम ये समझना है कि तमाम सिचुएशन जो हमारे इर्द गिर्द है, इंक्लूडिंग आवर ओन लाइव्स, वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम अल्लाह ताला की जो काम है उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लोगों को कर सकते क्रिटिसाइज, और ये दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये हालात ठीक कर दे। दुआ और डिमांड में फर्क है। जब आप अपने जहन में अपने आप से ये डिमांड करते हैं कि लोगों को ये आना चाहिए, लोगों को वो होना चाहिए, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ट्रैफिक ठीक करनी चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, लोगों को करप्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, तो ये सारा करके हम खुद को अजियत दे रहे होते हैं। लोगों में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। हाँ, अगर हम कोई एक्शन लें, हम एक्टिविस्ट बन जाएं, हम कोई चंदे इकट्ठे करें, हम कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के साथ जाके डायलॉग करें, कोई स्टूडेंट्स को अपने इकट्ठा करें, कोई मूवमेंट चलाएं, फिर तो ठीक है। लेकिन कुढ़ने से, डिमांड रख के कुढ़ने से,
ہم خود کو اذیت دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم ماضی کے بارے میں کئی دفعہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ڈبلی ارریشنل، یعنی دوہری بے وقوفی ہے۔ کیا جی کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے بچپن میں بہت مارا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے ابو نے بہت مارا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے امی نے بہت مارا، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں ٹیچر نے مجھے کلاس میں ذلیل کیا اور بہت بری طرح سے مارا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میری والدہ انتقال کر گئی جب میں بہت چھوٹا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن سوچیں اگر آپ کی والدہ کا انتقال آپ کے چھوٹی عمر میں ہوا تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا صدمہ آپ کے لیے ضرور تھا، لیکن ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے، یہ آپ کا ڈیسیژن۔ سو یہاں پہ جو میں بات ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکسپٹینس آف دا ورلڈ رادر دین ڈیمانڈ، یعنی حقیقت کو تسلیم کرنا نہ کہ اس کا انکار کرنا، یہ ایک انکار کی قسم ہے، یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ہوا ہے اور ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی صورتحال ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، جی لوگوں کے رونے سن سن کے میں پریشان ہو جاتا ہوں کئی دفعہ کہ یہ لوگ افورڈ کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلسل شکایت کے موڈ میں، کمپلینٹ موڈ میں رکھ کے، ڈیمانڈ موڈ میں رکھ کے تو صرف خود کو ہی تکلیف دے رہے ہیں، یا تو وہ کسی احتجاج میں شامل ہو جائیں، کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی کریں، لیکن وہ کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور صرف شکایت کرنی ہے۔ سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ہمیں انسانوں سے شکایت کرنے کا تو حق ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پہ صبر اور پھر شکر، رائٹ؟ تو کیا مطلب ہے اس کا صبر اور شکر کے؟ صبر اور شکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے حالات گمبھیر ہو گئے کسی وجہ سے تو ان کو آپ نے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یہ نہیں مطلب۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے حالات کو بہتر بنائیں، لیکن یاد رکھیں کوشش کرنی ہے، خالی شکایت نہیں کرنی۔ شکایت کرنے میں اور کوشش کرنے میں بہت فرق ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حالات تبدیل نہیں ہو سکتے کسی بھی وجہ سے، مثلا کسی کا انتقال ہو، اب اس کا صدمہ ہے، ہاں کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ بنانا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہونی ہے، کوئی بینک اکاؤنٹس کو مینج کرنا ہے، تو یہ کام تو آپ کو جب آپ صدمے سے کچھ دن جیسے کہتے ہیں سوگ منا کے تو آگے آپ اگر چلتے ہیں تو یہ تو ضروری ہے نا، ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اسی چکر میں پڑے رہیں گے، تو اگر آپ صدمے میں چلے گئے ہیں اور اگر آپ لیٹ گئے ہیں تو آپ کے والد یا والدہ یا جن کا بھی انتقال ہوا ہے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کے کیسا محسوس کریں۔ تو ایک تو یہ جو اسلامک آئیڈیا ہے کہ ہمارے جو سولز ہیں they are never destroyed and God will recreate our bodies as well with their soul on the day of judgment، تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سولز دیکھ رہے ہیں، تو ایک تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کو اس حالت میں دیکھے کیا سوچ رہے۔ دوسرے، اور میرے خیال ہے یہ تو ایک سورٹ آف ہیجیوگرافک آئیڈیا تھا، جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو ذمہ داریاں دی گئی، تو ان ذمہ داریوں کو نبھانا اور اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ پھر امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی when you're feeling strong enough شکر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں آپ کو پھر آگے مزید کچھ ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ گریٹیٹیوڈ کو یا تشکر کو ہم نے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو ویورز فار ناؤ آئی تھنک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے رہیں گے مور ریگولرلی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کافی عرصے سے
मैंने वीडियोस नहीं बनाई और मुझे काफ़ी लोग ये डिमांड करते रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम साइकोलॉजिकल आइडियाज़ पे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें और लाइक क्लिक कर दें तो बहुत अच्छी बात है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा